ग्वालियर की जिस शख्सियत से रूबरू हूँ वह अपने जीवन के 9 दशक पूरे कर चुका है और ग्वालियर के साहित्य, संगीत, कला और सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य से बहुत गहरे जुड़ा रहा है। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी मुसलसल परिपूर्ण यात्रा है जिससे हम उनके अनुभवों से बहुत गहरे लाभान्वित हो सकते हैं। शाहिर के लफ्ज़ों में कहें तो दुनिया ने तजुर्बातो हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो इस आधार पर मैं वक़ार साहब से यह जानना चाहता हूँ कि उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनका पारिवारिक जीवन किस तरह व्यतीत हुआ। वक़ार साहब। मेरा आबाई वतन ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर का कस्बा थाना भवन है। इस तरह मेरे अब्बा मुस्तजाब अहमद सिद्दीकी और अम्मा अकरमा खातून दोनों का ताल्लुक़ थाने भवन से था। मेरे वालिद ने रुड़की से ड्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद ग्वालियर से मुलाजमत का आगाज़ किया। ये 1920 के आसपास का ज़माना था। फिर रियासत के मुख्तलिफ मुकामात श्योपुर, गुना, उज्जैन, भिंड तबादले होते रहे। 6 मार्च 1932 को गुना नामी शहर में मैंने आंखें खोली। इब्तिदाई तालीम घर की चहार दीवारी में वालदा अकरमा खातून से हासिल की, जो हरूफ शनासी यानी अक्षर ज्ञान के अलावा खिलाफत तहरीक और असहयोग आंदोलन का आंखों देखा हाल सुनाया करती थीं कि किस तरह इन तहरीकों का असर थाना भवन तक ही नहीं बल्कि घर की दहलीज तक आ पहुंचा था। उनके दोनों भाई यानी मेरे मामू अब्दुल बातिन और अब्दुल मालिक बड़े जोश व खरोश के साथ जलसे जुलूसों में हिस्सा लेते थे। विदेशी सामान के बाइकाट की पुकार पर उन्होंने घर की सारी विदेशी चीज़ें और कपड़े वगैरह इकट्ठा करके बाहर मैदान में आग की नज़र कर दिए थे। इस तरह मेरे कान गांधी जी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली और बी अम्मा वगैरह के नामों से 4-5 साल की उम्र से ही रूशनास हो गए थे। मेरी शुरुआती ज़िंदगी के 7 साल गुना, उज्जैन और भिंड में गुजरे। 1940 में अब्बा का तबादला ग्वालियर हो गया। तब से अब तक हमारा कुनबा ग्वालियर में ही क़याम पजीर है। मेरा बचपन, तालीम व तरबियत और सर्विस का ज़्यादा हिस्सा यहीं गुजरा और रिटायरमेंट का ज़माना भी यहीं गुजार रहा हूँ। इस तरह ग्वालियर से मेरा रिश्ता तकरीबन 80 साल से भी ज़्यादा है। में जिन आँखों ने गालिब ऋषि, खान आरजू, शाह मुबारक आबरू और तानसेन की इस सरजमीन में शेर व अदब और रक़्स व मौसीकी की महफिलें जमती देखी थीं और मुल्क भर में मशहूर मुहर्रम और दशहरे के त्योहारों को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, अवाम व खवास को मनाते हुए देखा था, उन्हीं आँखों ने 1945 से 1950 तक फ़िरक़े वारियत की उठती हुई लहरों को भी देखा। 1950 में जब हम कंपू पुल के पास रहते थे, बलवाइयों ने हमारे मकान पर हमला किया, घर का सामान लूट लिया, मेरे वालिद पर वार किया, वो ज़ख्मी हो गए। उसी वक्त हमें मकान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इस लिहाज से 1950 मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम लेकिन आजमाइश का साल था। 13 जनवरी को वालदा का इंतकाल हो गया। फिर बेघर होना पड़ा। मार्च में इसी बेसरोसामानी की हालत में
میٹرک کے امتحان میں شرکت کی اور پاس ہو گیا۔ اسی سال وکٹوریہ کالج، موجودہ نام MLB آرٹس اینڈ کامرس کالج میں نے BCom کے پہلے سال میں داخلہ لیا۔ والد کے ریٹائر ہو جانے کی وجہ سے انٹر پاس کرنے کے بعد تعلیمی سلسلہ بند کرنا پڑا اور ملازمت کی تلاش میں دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ 2 سال بعد مجھے اردو حضرات اسکول میں جگہ مل گئی۔ اس طرح 24 دسمبر 1954 سے ایک ٹیچر کی حیثیت سے میری زندگی شروع ہوئی۔ 1960 میں میں نے ایک ٹیچر امیدوار کی حیثیت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کیا۔ اس کے بعد میرا پروموشن ہو گیا اور VC ہائی اسکول میں اردو کے علاوہ اکنامکس وغیرہ پڑھانے لگا۔ اس اسکول کا موجودہ نام ہری سنگھ درشن سنگھ ہائر سیکنڈری اسکول ہے۔ یہ نام 1950 میں پولیس کی گولی سے شہید ہوئے ہری سنگھ اور درشن سنگھ 2 ودیارتھیوں کے نام پر ایک طویل جدوجہد کے بعد اس اسکول کو حاصل ہوا۔ VC ہائی اسکول کا زمانہ میری سروس کے دور کا بڑا اہم، دلچسپ اور سنگھرش کا زمانہ تھا۔ کانتی سائے سکسینہ، گجیندر گڑکر، پرمانند دیکشت، RN رشیشور، منگو سنگھ تیاگی، نرسنگھ چوہان، نثار پرویز، ہری گریجا وغیرہ صرف میرے اسکول کے ساتھی ٹیچرز ہی نہیں تھے بلکہ ہم لوگ اچھے دوست بھی تھے۔ شکشا وبھاگ نے مجھے ہیڈ ماسٹر بنا کر پہلے بوردہ ضلع شیوپلی، پھر اڑینا ضلع گوالیر بھیج دیا۔ 1985 میں میرا تبادلہ دتیا کے بڑونی مڈل اسکول میں ہو گیا اور وہیں سے 1992 میں ریٹائر ہو گیا۔ وقار صاحب، گوالیر سے آپ بہت لمبے سمے تک جڑے رہے۔ وہاں کے آندولن، وہاں کے اپنے سمے کے سنگھرش سے آپ کا گہرا جڑاؤ رہا۔ کرپیا اس سمے کے واقعات، اس سمے کے سنگھرش کو بتائیے۔ میری زندگی نے شروع ہی سے شاندار عوامی تحریکوں کے مناظر دیکھے جن کے نقش تاعمر میرے ذہن پر طاری رہے۔ گوالیر میں 1946 میں ابھرتے ہوئے مزدور آندولن پر پولیس کی فائرنگ سے ناتھو رام اور بابو خاں جیسے 4 مزدوروں کی شہادت، اور 1950 میں ودیارتھیوں کی سرفروشانہ جدوجہد میں شہید ہوئے ہری سنگھ اور درشن سنگھ نے جہاں میرے ذہن و شعور کو متاثر کیا، وہیں آئے دن ملک میں ہونے والے فرقے وارانہ فسادات اور مظلوم اور کمزور طبقوں پر ڈھائے جانے والے مظالم نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مارکس وادی نظریات اور عوامی جدوجہد میں شریک ہونا ہی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ چنانچہ میں بڑھ چڑھ کر ان تحریکوں میں حصہ لینے لگا اور سرکاری کرمچاریوں کی جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ اپنے ہم پیشہ ٹیچرز کو سنگٹھت کر کے کئی مارکے سر کیے۔ گوالیر کی سڑکوں پر پہلی بار صرف پروش شکشکوں کو ہی نہیں، مہیلا شکشکاؤں کو بھی اتنی بڑی تعداد میں اپنی مانگوں کے لیے مارچ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شکشکوں کا سنگٹھن بنانے اور انہیں سنگھرش کی راہ پر لانے میں نیلا ہرڈیکر کے کاموں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں ہیمنت کمار شکلا، منموہن جوہری، MP بھٹناگر، چندی رام واسوانی، DD جگدالے، ومل کشور سنگھ، انا صاحب شندے، دیویندر سنگھ بھدوریا، سنتوش سکسینہ وغیرہ ناموں کے ساتھ یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ میرے دتیا ٹرانسفر ہو جانے کے بعد ہیمنت کمار شکلا نے ہی گوالیر میں ودیالین شکشک سنگھ کی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ PHE کے کرمچاریوں کی یونین کو
کی بنیاد رکھنے والوں میں رام لال دوہرے اور رؤوف جاوید کے ساتھ میں بھی شامل تھا، اور ان کے آندولن کو ایک نئی دشا دکھانے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ صرف شکشکوں اور راج کرمچاریوں کی سرگرمیوں تک ہی ہمارا دائرہ محدود ہو کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ ودیارتھیوں، کیندری کرمچاریوں، مزدوروں اور کسانوں کے آندولن سے بھی شریک ہو کر ہم ان کی مانگوں کا سمردھن کرتے رہے۔ اپنی انہی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل بھی جانا پڑا، سروس سے سسپینڈ کیا گیا، دور دراز کے علاقوں میں تبادلے کیے گئے۔ پہلے گنا ضلع کی سب سے خراب جگہ بموری بھیجا گیا، اور اس کے بعد بستر کے علاقے میں میرا اور ہیمنت شکلا کا ٹرانسفر کر دیا گیا، جسے عدالت نے رد کر دیا۔ 1975 میں میسا کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ جیل میں مارکسوادی کمیونسٹ پارٹی کے گروپ میں بھی شامل تھا، جس میں موتی لال شرما، دنیش سنگھ، آدی رام ماہور، عبد المجید، آر ڈی شرما، شیخ نینا، بی پی سونیا، بہادر سنگھ دھاکڑ وغیرہ موجود تھے۔ میرے گرفتار ہونے کے 4-5 دن بعد بادل سروج اور شیلن شیری بھی ایمرجنسی کے خلاف پوسٹر چسپاں کرنے کی وجہ سے گرفتار کر کے جیل بھیج دیے گئے۔ یہ دونوں اپنی عمر، قد اور حلیے کی وجہ سے اتنے کم عمر دکھائی دیتے تھے کہ بی جے پی کے لیڈر شیجولکر صاحب نے کہا کہ اب تو ہم لوگوں کے بچے بھی سرکشت نہیں ہیں۔ ایمرجنسی کے ختم ہونے کے بعد بھی سنگھرشوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ غرض کہ زندگی کے وہ دن بڑے ولولہ انگیز تھے۔ جلسے، جلوس، پردرشن، دھرنے، گھیراؤ، ہڑتال، ہر جمہوری ادھیکار کا استعمال کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وقار صاحب، ساہتیہ سے آپ کا جڑاؤ کس طرح ہوا، اور ادب کی دنیا سے آپ کی جو سکریہ بھاونا رہی وہ کس استر تک رہی، اس کے بارے میں کرپیا بتائیں۔ اسی جمہوری سوچ نے میرے اندر کے شاعر کو بیدار کیا، اور میں نے 1955 میں شعر گوئی کا آغاز اس شعر سے کیا: کارواں کیسے منزل پہ آئے، رہنما راہ جب بھول جائے۔ کارواں کیسے منزل پہ آئے، رہنما راہ جب بھول جائے۔ شام کو روزمرہ کی طرح جب میری ملاقات میرے دوستوں شمیم فرحت، صبا ڈبائی ندا کے چھوٹے بھائی کا نام تھا، اور ندا فاضلی سے ہوئی تو میں نے یہ شعر انہیں سنایا۔ وہ سن کر چونک پڑے اور بولے، آج سے تم شاعر بھی ہو گئے۔ اس میں اور شعر کہہ کر غزل مکمل کر لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور گاڑی چل پڑی۔ اردو کے 100 سال سے بھی پرانی ساہتک سنستھا بزم ادب، جس کے صدر سابق منسٹر حکیم احمد صاحب اور سیکریٹری ماسٹر ریاض الدین انصاری تھے، کی نشستیں ہر ماہ اقبال منزل میں حکیم احمد صاحب کے مکان پر ہوتی تھی۔ ان میں بھی ہم لوگ شرکت کرنے لگے۔ بزرگ شاعروں میں اس وقت دعا ڈبائی، انور پرتاپ گڑھی، سروپ نارائن رازداں ایمن، سید امتیاز علی فخر، پنڈت راجندر ناتھ بہر، کپتان احمد خان تابا، رضا قریشی، فیاض گوالیری، مہاراج نارائن در وغیرہ پابندی سے شرکت کرتے تھے۔ نئے شاعروں میں نثار پرویز، صبا ڈبائی، وقار قریشی، ندا فاضلی، شمیم فرحت، شکیل گوالیری، نسیم رفت، رؤوف جاوید، سلیم اشک، سید ممتاز علی تصور، حکیم گوالیری، بقا صدیقی، شفیق رحمانی وغیرہ کے نام اب تک ذہن میں محفوظ رہ گئے ہیں۔
ان کے علاوہ صبا، ندا، شمیم، فرحت ہم لوگ شہر میں ہونے والی ہندی کی گوشتیوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ ان گوشتیوں میں سے دو ایک اب تک یاد ہیں۔ ایک ساہتک سنستھا تھی جس کے ادھیکش ہندی کے نامور ساہتکار جگن ناتھ پرساد ملن تھے، اور دوسری کا نام آلوکن تھا جس کے اس وقت کنوینر غالباً جگدیش سلیل تھے۔ ان شہر کے سبھی کوی مثلاً ویریندر مشر، مکٹ بہاری سروج، دھیریندر ورما، ادیو کمار کوشل، موہن امبر، پرکاش کول، شیو نارائن سیوگی، پرکاش دیکشت وغیرہ حصہ لیتے تھے۔ ملن جی نئے لکھنے والوں کی بڑی ہمت افزائی کرتے تھے۔ وقت بہت بیت چکا ہے، اس لیے کچھ نام یاد نہ رہے ہوں یہ ممکن ہے۔ دن میں اسکول، کالج، آفس وغیرہ سے فارغ ہو کر شام کو ہم لوگ نئی سڑک پر لالا رام کی کتابوں اور رسالوں کی دکان پر ایک ایک کر کے جمع ہوتے۔ ان میں گوپی کرشن شکلا، مالویہ، ندا فاضلی، اوم پربھاکر، نریش سکسینہ، ناگا بوڈس وغیرہ نام اب تک مجھے یاد ہیں۔ 1955 سے 1964 کا زمانہ تھا۔ یہ 1955 سے 1964 کا زمانہ تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ کوی یا ساہتکار نہیں تھے، لیکن ادب کا اچھا ذوق رکھتے تھے۔ صرف ہندی اردو ہی نہیں بلکہ انگریزی کے ذریعے عالمی ادب یعنی وشو ساہتیہ کا ادھین بھی کرتے تھے، اور لالا رام کی دکان سے ہٹ کر نواب کی ہوٹل یا کبھی رنجیت ہوٹل میں بیٹھ کر خوب ادب پر بات چیت کرتے، اور جو کچھ نیا لکھتے وہ سناتے بھی تھے۔ رات 10-11 بجے کے درمیان یہ سلسلہ ختم ہوتا۔ ندا نئی سڑک سے کمپو میرے ساتھ میرے مکان تک آتے اور چھوڑ کر جب اپنے گھر واپس جاتے تو اشعار کہتے ہوئے جاتے، اور کوئی تازہ نظم یا غزل وغیرہ جو اپنے گھر واپس جاتے ہوئے کہتے، مجھے اگلے دن نئی سڑک سے کمپو تک آتے ہوئے سناتے۔ یہ روز کا معمول تھا۔ 1964 میں ندا کے والدین کراچی چلے گئے، لیکن ندا نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار بمبئی جا کر وہاں کے ادیبوں اور شاعروں وغیرہ سے مل کر آئے تھے۔ گوالیر میں دعا صاحب نے انہیں سینٹرل لائبریری میں رکھوا دیا تھا، لیکن وہ ملازمت کی قید کو مشکل سے 6 ماہ بھی برداشت کر سکے۔ میرے یہ کہنے پر کہ ندا اب تو گھر کے سب لوگ گوالیر سے جا چکے ہیں، ایسے کیسے کام چلے گا، کہیں کوئی ملازمت کر لو۔ ندا کا جواب تھا، وقار صاحب، میں قلم کی طاقت پر ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سرکاری اور غیر سرکاری نوکریاں میرے بس کی نہیں ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ بمبئی پہنچ کر ندا نے ساری زندگی اپنا قلم چلانے میں صرف کر دی۔ سردار جعفری کے ساتھ ان کے رسالے گفتگو میں کام کیا۔ اردو بلٹس میں سارے اہم شاعروں، فراق گورکھپوری سے لے کر ساحر لدھیانوی تک کے سب کے انٹرویو شائع کیے۔ فلموں کے لیے مکالمے اور گیت وغیرہ لکھے۔ ہندوستان بھر کے مشاعروں میں اپنی نظموں، غزلوں اور گیتوں کے ذریعے دھوم مچا دی۔ کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ نثر میں بھی دیواروں کے بیچ اور دیواروں کے باہر جیسی خود نوشت داستانیں لکھی۔ اس کے علاوہ شاعروں کا تذکرہ چہرے نام کی کتاب سے کیا۔ اس سب کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا، اور آخر یہ سب کر کے دنیا کو الوداع کہا۔ ندا جب گوالیر آتے تو کشن تلوانی کے پریس پر شام کو جمنے والی محفل، جس میں مکٹ بہاری سروج،
موہن امبر، سلیم اشق، رؤوف جاوید وغیرہ عام طور سے شریک ہوتے تھے، اور کبھی کبھی میرے علاوہ شمیم فرحت، پرکاش دیکشت، نثار پرویز وغیرہ بھی جا پہنچتے۔ غرض کے ندا کی آمد سے دوستوں کے حلقے میں عجیب رونق اور لطف پیدا ہو جاتا۔ شاعری کے ساتھ ساتھ جام پر جام کا سلسلہ بھی چلتا رہتا اور وقت کا پتہ نہ چلتا۔ ادب کی ترقی پسند تحریک سے میرا ذہنی لگاؤ اور جڑاؤ یوں تو پہلے ہی سے تھا، لیکن 1961 میں جب ترقی پسند تحریک کے بانی بننے بھائی یعنی سجاد ظہیر گوالیر تشریف لائے، اس وقت کچھ دوستوں نے ان کے اعزاز میں ایک نشست رکھی، جس میں انہوں نے گوالیر میں انجمن ترقی پسند مصنفین یعنی پرگتی شیل لیکھک سنگھ کے قیام کی ضرورت پر روشنی ڈالی اور مجھے اس کی ذمہ داری سونپی۔ اس میٹنگ میں شمیم فرحت، ندا فاضلی، صبا ڈبائیوی، عزیز اندوری، شفیق رحمانی نے شرکت کی۔ یہ میٹنگ خرجے والے محلے میں اسد علی خان کے مکان پر رکھی گئی تھی۔ اس طرح گوالیر میں PWA کا قیام عمل میں آیا اور میں بطور سیکرٹری کام کرتا رہا اور مقامی طور پر سرگرمیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فروری 1982 میں جنوادی لیکھک سنگھ کی پہلی کل ہند کانفرنس دلی میں ہوئی، جس کی کیندری سمیتی کے صدر کی حیثیت سے میں بھی چنا گیا۔ جب سے اب تک ہر 2 سال بعد ہونے والی کانفرنس میں کیندری سمیتی کے صدر کے روپ میں مجھے بھی شامل کیا جاتا ہے۔ جنوادی لیکھک سنگھ کے اس سمیلن میں گوالیر سے مکٹ بہاری سروج، رؤوف جاوید، ومل کشور سنگھ، کشن تلوانی، گردھر برنوا کے علاوہ ڈاکٹر سیتا کشور اور ڈاکٹر شیام بہاری شریواستو نے بھی شرکت کی تھی۔ جلیس کی استھانی اکائی کے ادھیکش مکٹ بہاری سروج اور سیکرٹری ظہیر قریشی کے زمانے میں کئی ماہانہ گوشتیوں کے علاوہ کئی سمیلن اور سیمینار وغیرہ آیوجت کیے گئے۔ سروج جی کے بعد پروفیسر جی کے سکسینہ صدر اور مصطفیٰ خان سیکرٹری کی حیثیت سے کام انجام دیا۔ پچھلے دنوں جلیس اور پلیس کے سنیکت تتوادھان میں جانثار اختر کی 100 سالہ پیدائش کے اوسر پر ایک سیمینار آیوجت کیا گیا، جس میں اردو کے مشہور ادیب علی احمد فاطمی الہ آباد اور پروفیسر آفاق حسین بھوپال نے شرکت کی اور جانثار اختر کے فکر و فن پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ مہیش کٹارے، وقار صدیقی، پرکاش عزیز وغیرہ نے بھی وچار ویکت کیے۔ اسی طرح عصمت چغتائی اور بھیشم سہانی پر بھی دونوں سنگٹھنوں نے مل کر کاریکرم آیوجت کیے جو بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اس کے علاوہ مہندر بھٹناگر جیسے اہم ترقی پسند کوی کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ایک سیمینار بھی آیوجت کیا گیا، جس میں مقامی ساہتکاروں کے علاوہ بھوپال کے جنوادی لیکھک سنگھ کے پردیش ادھیکش راجیش جوشی اور رام پرکاش ترپاشی نے بھی حصہ لیا۔ جلیس کی مقامی شاخ کے ادھیکش جی کے سکسینہ کی کتاب وقت کے سامنے گرجا کمار ماتھر کا وموچن بھی ہوا۔ ان دونوں پروگراموں میں جلیس کا سہیوگ بھی حاصل ہوا۔ اس سے پہلے گوالیر کے مشہور و مقبول شاعر شمیم فرحت کی زندگی اور شاعری پر بھی ایک شاندار پروگرام جلیس کے تتوادھان میں رکھا گیا تھا۔ وقار صاحب، اپنی کوئی پسندیدہ غزل ہم لوگوں کو سنائیے۔ یہ غزل جانثار اختر کی
کا مصرع طرح ہے، اسی پر کہی ہے، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے. یہ جانثار اختر کا مصرع ہے، اس پر یہ غزل سنیے. جب بھی سینے میں کوئی آہ دبا دی جائے، جب بھی سینے میں کوئی آہ دبا دی جائے، پھر کہاں جائے کوئی کس کو صدا دی جائے. جب بھی سینے میں کوئی آہ دبا دی جائے، پھر کہاں جائے کوئی کس کو صدا دی جائے. جن کے دل ٹوٹے ہوں حالات سے ٹکرانے میں، جن کے دل ٹوٹے ہوں حالات سے ٹکرانے میں، ان کی آنکھوں میں بھی امید جگا دی جائے، ان کی آنکھوں میں بھی امید جگا دی جائے. بھیک کی رسم ہو یا جسم فروشی کا چلن، بھیک کی رسم ہو یا جسم فروشی کا چلن، ہر بری رسم زمانے سے مٹا دی جائے. بھیک کی رسم ہو یا جسم فروشی کا چلن، ہر بری رسم زمانے سے مٹا دی جائے. شہر میں تھانہ بھی ہے، جیل بھی، قانون بھی ہے. شہر میں تھانہ بھی ہے، جیل بھی، قانون بھی ہے. ہم تو جب جانے کہ قاتل کو سزا دی جائے. شہر میں تھانہ بھی ہے، جیل بھی، قانون بھی ہے. ہم تو جب جانے کہ قاتل کو سزا دی جائے. پھر نئے عزم سے نکلے ہیں جوانان وطن، پھر نئے عزم سے نکلے ہیں جوانان وطن. راستہ روکے جو دیوار گرا دی جائے. زندگی کوئی نئی راہ دکھائے شاید، زندگی کوئی نئی راہ دکھائے شاید. کیوں نہ خوابوں کی یہ چلمن ہی ہٹا دی جائے. زندگی کوئی نئی راہ دکھائے شاید، کیوں نہ خوابوں کی یہ چلمن ہی ہٹا دی جائے. اور آگ لگتی ہو محبت کے چمن میں جن سے، آگ لگتی ہو محبت کے چمن میں جن سے، ایسی افواہوں کو ہرگز نہ ہوا دی جائے. آگ لگتی ہو محبت کے چمن میں جن سے، ایسی افواہوں کو ہرگز نہ ہوا دی جائے. شکریہ. وقار صاحب، آپ نے اپنی زندگی کے بے حد مہتوپورن پلوں کو ہمارے ساتھ ساجھا کیا ہے. اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.